साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफसाल अहमद। नाज़रीन, इंसान की हकीकी पहचान उसका इखलाक होता है और ये इखलाक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और उसी इखलाक की वजह से उस इंसान की जो है उस मुआशरे की और उस ख़ानदान की, उस निज़ाम की अक्कासी की जा सकती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन करीब है और तमाम सियासी पार्टियाँ वो इसमें मसरूफ़ हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं और उसके अलावा दिन रात तगो-दौड़ जारी है इलेक्शन जीतने के लिए। हर पार्टी जो है वो अपने नित नए अंदाज़ में आवाम को खुश करने के लिए, आवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए मुख्तलिफ़ काम कर रही है। हमदर्दियाँ बांटी जा रही हैं, आवाम को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उनके जो लीडर हैं वो उनके बड़े खैर ख्वाह हैं और उनकी खुशहाली चाहते हैं और उनके मसाइल उनको हल करना चाहते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में जो हमारी जो कुछ हदें हैं, उन हदों को अबूर किया जा रहा है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे मुआशरे में पहले कभी नहीं थे। ये सिर्फ़ इन्हीं दिनों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इखलाकी हदें जो हैं उनको अबूर करते जा रहे हैं और अपनी जो एक हमारा एक मेयार है और हमारे जो मुआशरे का एक खूबसूरत और अच्छा पहलू है उसको भुलाकर हम अपने मुआशरे को एक जंग की सूरत में और अपने आप को गैर इखलाकी कौम साबित करने में तुले हुए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि सियासत में इखलाकियात का फुकदान जो है वो क्यों है, इसके असबाब क्या है और इसका हल क्या है। पहले इसे में हम बात करेंगे कि इखलाकियात क्यों ज़रूरी है हमारे मुआशरे में और किसी भी मुआशरे में इखलाकियात का होना क्यों ज़रूरी है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि सियासत में इखलाक और सियासतदानों में जो इखलाकी बहरान जो है ये क्यों पैदा हुआ है, इसकी असल वजह क्या है और इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान होंगे साद मोहम्मद मदनी साहब। मदनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। इखलाक जो है इंसान की एक पहचान होती है, ठीक है। तो चूँकि हमारा मुआशरा जो है वो इस्लामी मुआशरा है और हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पर जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, तो इस्लाम जो है वो इखलाकियात का क्या दर्स देता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ज़ाल भाई, आपकी बड़ी नवाजिश है कि आपने मुझे फिर दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दी और एक बड़ा ही अहम और करंट इशू लेकर आप सामने आए हैं कि आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसा कि एक इलेक्शन का बहुत ज़ोर शोर है, यानी कि आखिरी ख़ास कर कुछ दिन जो गुज़रे, इसमें देखने में आया कि हमारी इखलाकी तरबियत का बेड़ा गर्क हो चुका है। जिस तरह के शुरू से ही होता है कि हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास कर, या बाकी भी कुछ ममालिक में होगा लेकिन इस कदर बाकी ममालिक में नहीं होता जिस तरह हमारे पाकिस्तान में खेला जा रहा है खेल, कि नौजवानों को ख़राब किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है और उनकी तरबियत का फुकदान इस कदर देखने में आया है कि वो हुक्मरान जो कि बात आप देखें ना कि ना आपकी किसी खुशी में शरीक होते हैं, ना आपके गम में शरीक होते हैं, ना वो आपके किसी बड़े काम में आ सकते हैं और ना ही आपको उनका कोई ज़ाहिरी फ़ायदा आज तक मिला है। 5-5 साल तक उनकी शक्ल देखने को आवाम तरसती रहती है। लेकिन उन्होंने हमारे नौजवानों को इस कदर गंदे घड़े में धकेल दिया है कि नौजवान भाई भाई को गालियां दे रहा है और आप देखते हैं रिश्तेदारियां दूरियों में बदल रही हैं, कुर्बतें फासलों में बढ़ रही हैं। तो ये वजह है कि हमारी इखलाकी तरबियत का फुकदान है। हमें सिखाया नहीं जाता बड़ों का एहतराम, हमें सिखाया नहीं जाता बहन भाइयों का एहतराम, हमें बताया नहीं जाता कि आप किस ज़रिए तरक्की कर सकते हैं, कि ये इखलाक जो है, ये तरबियत जो है, ये हर एक कौम की बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात। इखलाकी तरबियत होना, इखलाकी तहज़ीब का अपनाना,
ایک دوسرے کا احترام کرنا. آپ کے اختلاف ڈھیروں ہو سکتے ہیں, بڑی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر سیدھا سیدھا وار ہو رہا ہے, لیکن آپ نے وہاں ایک اچھی تربیت کا مظاہرہ کرنا ہے, آپ نے ایک اچھی بات کا انتخاب کرنا ہے, الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا ہے, اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرنا ہے, اپنے معاشرے کا خیال کرنا ہے. آپ کی یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہمیں کھلی آزادی ملی ہوئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انہی پوسٹوں کو ساری دنیا پڑھ رہی ہے, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, آپ کی فیملیاں پڑھ رہی ہیں, آپ کے رشتہ دار پڑھ رہے ہیں. کم از کم وہ آپ کو دیکھ کر یہ بری تربیت کا اثر نہ لیں. خدا را اخلاقیات کا خاص خیال رکھیں, آپس میں محبتیں قائم رکھیں. یہ سیاسی میدان تو سجا ہے, ختم ہو جائے گا 25 تاریخ کے بعد. اس کے بعد پھر آپ شرمندہ ہوں گے. جو پارٹی ایک جیت گئی ہے اس کے کارکنان جو ہیں وہ تو فخر کریں گے چند دن, کیونکہ چند دن بعد نہ ان کے پاس جن کو انہوں نے جتوایا بنایا وہ ان کے کام آئیں گے, اور جن کی پارٹی ہار گئی ہے وہ بھی شرمندہ ہوگی. لہٰذا اخلاقی جو ہیں تقاضے پورے کریں, ایک دوسرے کا ادب و احترام, ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں, تاکہ یہی چیزیں جو ہیں آپ کو کسی موڑ پہ شرمندہ نہ کریں. جی بالکل. دیکھیں, ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے, وہ قوم کا ایک راستہ دکھاتا ہے, اپنے جو فالورز ہیں ان کو ایک نئی سوچ دیتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں ابھی کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے قوم کو شعور دیا ہو, نیا راستہ دکھایا ہو, یا جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کی ہو؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ کوئی ایسا لیڈر کیوں نہیں پیدا ہو رہا جس کے ہم حقیقی معنوں میں لیڈر کہہ سکیں؟ بات یہ ہے کہ لیڈر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اسی قوم سے پیدا ہوں گے. ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ کیسی تربیت کر رہے ہیں اس معاشرے کی, اور ہم ان کے فالوورز بن کے کس قدر غلو میں چلے گئے ہیں, کس قدر گمراہی میں جا رہے ہیں. ہم سے ہی لیڈر آئیں گے. آپ کم از کم ایک معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش تو کریں. یہ جو ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں, مختلف پارٹیاں ہیں, یہ تو ہمیشہ سے یہی سیاست کرتی آئی ہیں. جب الیکشن کا وقت قریب ہوگا ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملہ, ایک دوسرے کے گھروں پہ حملہ, ایک دوسرے کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالیں گے, ایک دوسرے کی ذاتوں پہ حملہ کریں گے, تو لیڈر کہاں سے آئیں گے؟ کم از کم جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, جو اپنے آپ کو ایک پڑھی لکھی جنریشن کہتی ہے, اپنے آپ کو ایک بہترین سوچ کے حامل لوگ سمجھتے ہیں, کم از کم اپنی اخلاقی تربیت کا خیال رکھیں کہ آج اگر حکمران ہیں, کچھ کسی نے کرپشن کی ہے, کسی نے کچھ برائیاں کی ہیں, کسی نے کچھ اور کیا ہے, آپ ان کا جواب دیں کہ اخلاقی دائرے میں, تاکہ کل آنے والی بھی قیادت ایسی نہ ہو کہ وہی چور, وہی لٹیرے, وہی کرپشن زدہ, وہی باقی جو طرح طرح کے الزامات ہیں سیاستدانوں پہ, وہ آنے والی نسلوں پہ نہ منحصر ہوں. آپ کم از کم ایسا ایک اخلاقی رویہ اپنائیں, ایسی تربیت کا مظاہرہ کریں کہ آپ واقعی ایک شعور والے ہیں, آپ واقعی ایک مسلمان قوم کے رہنے والے ہیں. جس طرح کے حکمران اسی طرح کے عوام بنی ہوئی ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں, عوام میں تو بعض کا دیکھیں عدم برداشت کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں. ظاہر بات ہے, یوتھ جو ہوتی ہے گرم خون ہوتا ہے, برداشت کم ہوتی ہے. اب جو ان کے لیڈر ہیں ہمارے, جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں, جتنے بھی لیڈر ہیں, میں سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو اپنی ذات ہے, چلیں عوام کا رد عمل ایسا آ سکتا ہے بعض اوقات غصے کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, وہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ لیکن جب حکمران خود جو ہے وہ اخلاقیات کا جو حدیں ہیں ان کو عبور کر رہے ہوں, تو پھر شکوہ کس سے کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی تو یہی حالت ہے کہ الیکشن کے دنوں میں ایک دوسرے کی عزت کو اچھال کے رکھ دو. جو چیز ملتی ہے, سچی ہے, جھوٹی ہے, ہر طرح کے ایک دوسرے پہ الزام لگا دو, کیونکہ ان کو آج تک یہی کامیابی نظر آئی ہے کہ ہم نے ووٹ کو تقسیم کیا اور ہم جیت گئے ہیں, ووٹ کو تقسیم کیا ہم جیت گئے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہم نے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے, ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. اس الیکشن میں تو ہر حد پار کر دی گئی ہے. ایک دوسرے کو گالم گلوچ, ایک دوسرے بڑے بڑے ماشاءاللہ دانشور, بڑے بڑے باشعور لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے عزت کو اچھالوں گا تو میرا لیڈر بڑھ جائے گا, اس کا لیڈر نیچے چلا جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا. آپ کسی پہ گند اچھالیں گے, سچ بولیں گے, جھوٹ بولیں گے, وہ آپ پہ اچھالیں گے. آپ کسی کو گالی دیں گے, وہ بدلے میں آپ کو گالی دیں گے. پھر آپ اس کی بہن کو گالی دیں گے, وہ آپ کی ماں کو گالی دے گا. یعنی کہ آپ نے پورے خاندان کو اس گند میں دھکیل دیا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا.
اس دفعہ الیکشن پہ تو ہم نے تماشا پوری دنیا کو دکھا دیا ہے. اگر ہم اب بھی سوچیں, اب بھی تھوڑا سا اپنے شعور کو بیدار کریں, تو اگلے الیکشن میں, آنے والے الیکشن میں کم از کم ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہ الیکشن تو چند دنوں کا کھیل ہے, یہ سیاست دانوں کو فائدہ ہے. کسی بھی صورت آج تک پاکستان میں عوام تک فائدہ نہیں پہنچا, سیاست دانوں کا ہی فائدہ ہے, وہی سارا کچھ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. کم از کم عوام کو اس کھیل میں شریک نہیں ہونا چاہیے, اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی 25 کو الیکشن ہو رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے اب تک جو ان کا خون چوسا جا رہا تھا, اب تک ان کو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے, عوام کو جو ان کے بیسک سہولیات ہیں وہ تک میسر نہیں ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایڈوانس جو سہولیات ان کا تو دور تک نام و نشان نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی الیکشن ہے 25 کو, اس کے بعد جو عوام کے مسائل ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, کیا وہ حل ہو پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ افضال بھائی, ایک قوم بننے کے لیے, ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بہت کچھ چیزیں ضروری ہیں, وہ ہم بالکل نہیں کر رہے. اور جیسے الیکشن کے حالات چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے آنے والے جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکے. کیوں؟ چیلنج بہت مشکل ہے. عوام نے جو ہے, عوام نے بھی ایسا رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ آنے والے حکمران, جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, انہوں نے نواز شریف کے جو بندے تھے, جو اس کے گرویدہ تھے, جو اس کے محبت میں دوسروں کو گالیاں نکالنے والے تھے, انہیں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں. اسی طرح اگر مسلم لیگ کی حکومت آ گئی, انہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں. یہ اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے گی اس سے بڑے بڑے چیلنجز درکار ہوں گے. وہ اپنی سیفٹی کرتے کرتے عوام کے تو مسائل دور تک حل ہونے کے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یہ کہ خدا کی طرف سے کسی کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ میں عوام کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں اور عوام کے لیے کام کروں. ہمیشہ اپنی پارٹیوں کے لیے کام ہوتا رہے. جی دیکھیں, جو پارٹیز ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے کہ ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں الیکشن, صرف پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہی, پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہ جاتے ہیں, ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹتا. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل بھی محفوظ ہیں, ہوتا ہے جو کچھ ایسے عناصر جو ہوتے ہیں کہ جو اچھے نہیں, ہر جگہ اچھے برے انسان پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, الیکشن والے دن ایسی نفسا نفسی ہوتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ہر جگہ جو ہے وہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہے, اور مطلب کہ ایک طوفان جسے کہتے ہیں نا بدتمیزی برپا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم الیکشن کے دن بالکل پرامن طریقے سے جائیں. وہ جس مرضی کو آپ کا جو بھی لیڈر ہے, جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, اس کو ووٹ کاسٹ کریں, لیکن آپ کے وجہ سے کسی عام آدمی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ الیکشن جب ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب رزلٹ آتے ہیں, تو ہم اپنی جو اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے ہی بھائیوں کا نقصان کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہیں, اور ملک میں انتشار جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے ووٹ کاسٹ کیا, ٹھیک ہے, اب یہ سارا نقصان کرنے کی وجہ سے یا ملک میں انتشار پھیلانے کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ نقصان تو عام آدمی کا ہو رہا ہے, نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے. افضال بھائی, یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سیاستدانوں نے اپنا فائدہ سوچا ہے. یہ اوپر بیٹھ کے سیاستدان جو ہیں یا ان کے معاونین جو ہیں ایک اسکرپٹ لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک افراتفری کا عالم پھیلانا. اب دیکھیں نا, ہمارے ملک پاکستان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں عوام میں پولیس بھی عوام کا حصہ ہیں, فوج بھی عوام کا حصہ ہیں, اور مختلف ایجنسیوں میں کام کرنے والے وہ بھی ہمارے عوام کا حصہ ہیں, اور عوام جو خود اپنے آپ کو ایک مظلوم بناتی ہے وہ بھی آپس میں, یعنی کہ سارے عوام میں ہیں. جو سیاستدان کی کیٹیگری ہے وہ تو الگ ہے, وہ اوپر بیٹھ کے ایک ایسا اسکرپٹ لکھتے ہیں کہ ہم, اب دیکھیں اکثر ہمارے اپنے بھائی پولیس میں ہیں, ہمارے اپنے بھائی فوج میں ہیں, ہم تو جیلم کے رہنے والے ہیں, ہماری تو اکثریت ہر گھر میں تقریباً جو ہے نا, دیہاتی علاقوں میں دیکھ لیں, ہر خاندان کا رشتہ دار جو ہے نا وہ فوج کے اندر ہے. لیکن وہ ایسا سکرپٹ لکھ دیتے ہیں کہ ہم فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم اپنے دوسرے پولیس والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم جو الیکشن کمیشن کے ماتحت جو کام کرنے والے مجبوری میں جن کو گھسایا جاتا ہے, ہمارے یعنی کہ ٹیچرز حضرات ہیں, ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان سے لڑ رہے ہیں, ان سے دست و گربان, ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. بالکل یہ سارا سکرپٹ جو ہے نا اوپر بیٹھ کے, جو جن کو نشہ لگ گیا ایک حکمرانی کرنے کا, ان کو پتہ ہے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ ادھر اگر آپ حکمرانی پہ آ جائیں کہ آپ
اپنی مرضی سے لوٹیں گے، اپنی مرضی سے کھائیں گے، اپنی مرضی سے عیاشی کریں گے، اپنی خاندانوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ایسا مال بنا سکتے ہیں، ایسا ایک بنا دیا گیا ہے۔ اور ہمیں عوام کو شعور کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ عوام کو ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں جس پولیس والے کو مار رہا ہوں وہ تو میرا اپنا بھائی ہے، کزن ہے، رشتہ دار ہے۔ جس فوجی کو ہم لڑ رہے ہیں، جس سے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ عام عوام میں سے ہیں، وہ حکمران نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر ہم آپس میں ایک اچھا تشکیل دینا شروع کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں، آپس میں سمجھ جائیں کہ ہم ساری عوام ہیں، تو یہ حکمران تو برباد ہو جائیں گے۔ جی بالکل، ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جو ہے، بلکہ یہ گزشتہ رات بھی جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیے، مظاہرے کیے گئے۔ میڈیا پہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، فوج کو گالیاں نہیں کار رہے ہیں، آپس میں مکالمے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ایسی فوج ہماری دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے کہ ہمیں صرف چند ایک ایسے مسائل جو ہیں جو کہ ہمارے اپنے جو ہے وہ کردہ ہوتے ہیں، ہم سارا الزام جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، ہم سارا الزام اپنی فوج پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ہر روز جو ہے ہمارا ایک جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اب اگر ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ملک پر امن ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ وہ سیکیورٹی ادارے جو چند ہزار کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے دن رات اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کو ہم نے نہ کبھی جانا ہے، نہ کبھی مانا ہے، نہ کبھی دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ وہ ہمارے گمنام سپاہی جو 24 گھنٹے اس ملک کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کی یہ ساری خدمات کو ایک پل بھر بھی نہیں سوچتے کہ ان کی جو جان، کیا ان کے اپنے خاندان نہیں ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہم بھول کے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنے جو گناہ ہیں ان کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ جو ہے وہ اپنی فوج پہ ڈال دیتے ہیں اور باقی چیزوں میں۔ دیکھیں یہ سارا ہمارا نظام ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اگر خدا نخواستہ اگر ہماری فوج جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے ریسٹ کرتی ہے تو ہمارا حال بھی شام اور عراق کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اور اپنے اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں ملک تک جو ہے اس کا کچھ اور رد عمل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں اس وقت اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر مختلف جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے اٹیک کر رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے، اور ان کو ایسے موقع چاہیے ہوتے ہیں۔ دشمن ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک سوشل میڈیا پہ میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان ہے وہ بینر لگا رہا ہے، کسی پارٹی کا بینر لگا رہا ہے، تو دو فوٹویں ہیں اس کی، ایک اوپر بینر لگا رہا ہے، نیچے وہ نیچے سے ٹھیک کر رہا ہے، اس نے شرٹ خاکی کلر کی پہنی ہوئی ہے اور ٹراؤزر پہنا ہوا ہے جس طرح فوج کا ٹراؤزر ہوتا ہے اس طرح، اور میں نے فوٹو وہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چند دن بعد میں نے دیکھا، دوسرے دن ہی بلکہ، وہ دوسری تصویر میں اس کے ہاتھ میں ایک بندوق کا سرا بھی پکڑا دیا، یعنی کہ ایڈٹ کر دی فوری فوٹو، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فوجی ہیں اور یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بینر خود لگا رہے ہیں، ان کے یہ، یعنی کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جس میں ہم ساری عوام خصوصی طور پہ شریک ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تاکہ اس ملک کو، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اس ملک کو خراب کرنے میں، اس ملک کو دوبارہ توڑنے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، اس بندے کی خاطر، ان حکمرانوں کی خاطر جو ہمارے کسی خوشی غمی کا حصہ نہ بنے ہیں اور نہ آگے امید ہے کہ وہ بنیں گے۔ انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہیں اور اپنے خاندانوں کو بنایا ہے، اپنی نسلوں کو سنوارا ہے، انہوں نے اس قوم کو نہیں بنایا، نہ ہی ان حکمرانوں سے ہمیں امید ہے کہ یہ اس قوم کو بنائیں گے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہماری جو یوتھ، اسپیشلی میں یوتھ سے کہوں گا، دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے، اخلاقیات اس میں نہیں ہے، بہت سارے الزام اس کے اوپر ہیں، بجائے اس چیز کا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنے لیڈر کو پوچھیں۔ ہم اس کا الٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی محبت میں، اندھی محبت میں، جو بہن بھائیوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، اپنے خاندان والوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف جو ہے مختلف بیان بازی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے ملک کو توڑنے کے لیے کوئی ایسا حربہ استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ جو دشمن کا دیا ہوا، آپ ساری وہ کوشش کر رہے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں سیاستدان جو ہیں، آپ جب فیملی کی آپ نے بات کی،
جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دیکھیں جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو ملنے کے لیے نواز شریف نہیں آئے گا، عمران خان نہیں آئے گا، زرداری کوئی بھی نہیں آئے گا، یہی آپ کی فیملی کے لوگ آئیں گے، یہی آپ کا جو ہے وہ دست و بازو بنیں گے، یہی دوست آئیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سیاستدان جو ہیں وہ، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ سیاست کا رول بہت ہوتا ہے، ملک کی ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور سیاست ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیاست کو پہچان نہیں سکے، ہم نے صرف یہ چند لوگ جو ہیں سمجھا کہ بس یہی سیاستدان ہے، اس کے علاوہ کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں میں اتنا ڈوب چکا ہے۔ اب دیکھیں یوتھ جو ہماری ہے وہ اس وقت سیاست سے اور سیاستدانوں سے بالکل مایوس ہے، بیزار ہے۔ مایوس نہیں ہے، میں یہی سمجھتا تھا آج سے 3-4 ہفتے پہلے کہ ہماری قوم سیاستدانوں سے بہت مایوس ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اپنے حکمرانوں کو خدا کا درجہ دے رہے ہیں، باز بالکل کوئی مایوس نہیں۔ اپنے حکمران چاہے اس میں جتنے بھی عیب ہیں وہ عیب ان کو نظر نہیں آئیں گے، اگلے میں جتنے بھی کم عیب ہیں اور زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈھونڈنے کہ وہ ایک پارٹی والے دوسروں کو کم دکھانے کے لیے، وہ ان کو کم دکھانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے ہمارے دانشور، بڑے بڑے صاحب شعور، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، وہ بھی اسی گند میں دھکیلے گئے ہیں، وہ بھی اسی میں گھس گئے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اب یہ چیز تو ہے کہ الیکشن ابھی آیا، ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ ہم دیکھیں ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑے نازک چل رہے ہیں۔ جب آپ کے ملک میں جب مختلف جو قوتیں ہیں وہ کام کر رہی ہوں، آپ کے ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نظر ہوتی ہے، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ان کی نظر ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا دوسرے ہوں، پاکستان کو توڑنے کے لیے ہر ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب تک عوام جو ہے، عوام اس میں اکثریت مرتی عوام ہی ہے، جی دیکھیں جب تک عوام جو ہے اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے وہ ہم اپنے ملک کو بلڈ نہیں کر سکتے، مضبوط نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اگر ہم کسی بھی ایسا ہم اپنا پوائنٹ، کوئی ویک پوائنٹ جو ہے وہ دشمن کے سامنے رکھیں گے، دشمن تو اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک میں فساد کریں، ہم اپنے اداروں کے خلاف بولیں، ہم آپس میں جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ انتشار کی صورتحال پیدا کریں کہ دشمن کو وہاں گھسنے کا موقع مل جائے۔ تو اگر ہم یہ ساری صورتحال اسی طرح جاری رکھیں گے، چونکہ الیکشن میں ابھی بس چند دن ہی باقی ہیں، تو کیا ہم مطلب دیکھیں پچھلے دنوں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ، بلکہ 2 واقعے ہوئے ہیں، بم بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں قیمتی جانوں کا جو ہے وہ کل بھی ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اب جب دشمن جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، عوام ایک دوسرے کے خلاف لڑیں، اور عوام اور فوج کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، تو دشمن تو اپنا ہر حربہ استعمال کرے گا۔ اس وقت ملک کو جو ہے جوڑنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہر ایک جو اہل علم ہے، علماء ہے، صحافی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں جو علماء جو ہیں ان کا ایک بڑا رتبہ ہے، عوام ہمارے علماء کی عزت کرتی ہے، ان کی بات کو مانتی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ایک علماء اور یوتھ میں تھوڑا سا گیپ پیدا کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ گیپ پیدا ہو چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس وقت عوام کو، یوتھ کو اکٹھا کرنے کے لیے، تمام پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ افضال بھائی، جس طرح کہ آپ نے یہ ساری بات کا ایک نچوڑ بیان بھی کر دیا کہ ہمارے ملک کے اندر حالات اس قدر بکھیر دیے جا چکے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور سیاستدان ایک دوسروں کی ذاتوں پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عوام کو لڑا رہے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر جو ساری کے عوام کے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، اور آپ نے وضاحت بھی کر دی، علماء کرام کا یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس قوم کو شعور دیں، اس قوم کو بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض میں سوشل میڈیا پہ علماء کی تقریریں سنتا ہوں، بڑے بڑے مولوی ہیں، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی ذات پہ گالیاں، اس پہ فلاں فلاں، وہ زانی، وہ شرابی، اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسری پارٹی کے خلاف، یعنی کہ وہ کرپشن والا، وہ اس پہ یہ ہے، اس نے یہ جائیدادیں بنائی، یہ بنائی، وہ بنائی، نام لے کر ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ علماء کا یہ شیوا نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ معاشرے کو بتائیں، قوم کا بتائیں، اس آنے والی نسل کو بتائیں کہ کیا چیز ضروری ہے،
آپ نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی، ایک دوسرے پہ ایسے ایسے گھٹیا القابات نہیں لگانے۔ القابات لگانا علماء کا شیوا نہیں ہے۔ علماء بتائیں کہ یہ صفات ہوں تو آپ کا حکمران اچھا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں، یہ اخلاقی تہذیب ہو۔ اگر علمائی گالیاں دینے شروع کر دیں گے، علمائی دوسرے کو، کسی کو زانی، کسی کو شرابی، کسی کو نیچا، کسی کو اونچا دکھانے کے چکر میں لگ جائیں گے تو یہ قوم اور بربادی۔ علماء کی ذمہ داری ہے اس کے لیے بہترین طریقہ کار اپنائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو اخلاقی تربیت دیں، انہیں بتائیں کہ اگر آج ہم ان حکمرانوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، آنے والے کل کو کیسا اچھا کر سکتے ہیں۔ اسی عوام میں سے لیڈر پیدا ہوں گے، اسی میں سے قائد پیدا ہوں گے، اسی میں سے سائنسدان پیدا ہوں گے، اسی میں سے سارے معاشرے کے سربراہ پیدا ہوں گے۔ آپ کے محلے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، جنرل کونسلر، اس کے بعد ناظم، ضلعی ناظم، پھر بالتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔ ایم پی اے بھی یہیں سے اٹھتے ہیں، ایم این اے بھی یہیں سے اٹھتے ہیں، بعد میں جا کے وہ وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کا خیال کریں، آنے والی نسلوں کا سوچیں۔ اگر آپ ان نسل کی تربیت نہیں کریں گے، یہ ملک ٹکڑے در ٹکڑے ہوتا رہے گا۔ جس طرح کہ آپ نے 71 میں دیکھا ملک دو ٹکڑوں میں ہو گیا، کیا وجہ تھی؟ یہ الیکشن تھی۔ آج بھی ساری دنیا اس الیکشن پہ زور دے رہی ہے کہ اس ملک کو توڑا جائے، اس کے صوبوں کو توڑا جائے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے وہ پنجابیوں کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ پٹھانوں کو گالیاں دیتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے وہ بلوچستان کو الگ شمار کرواتا ہے، چوتھا کھڑا ہوتا ہے میں ڈیم نہیں بننے دوں گا، پانچواں کھڑا ہوتا ہے میں ڈیم بنا کے چھوڑوں گا۔ یہ کیسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ علماء کو سب سے زیادہ یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو شعور دیں، عوام کو تحمل دیں، عوام کو صبر دیں، عوام کو ایک بہترین طریقہ کار بتائیں۔ اگر عوام کو علماء نہیں تیار کر سکیں گے، علماء بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، تو یہ پھر بہت بری خبر ہے ہمارے آنے والے کل کے لیے۔ جی، ہمارے آنے والے کل کے لیے بڑی بری خبر ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار،
بلسان اردو. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہم. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پروگرام بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں 3 ایسے طبقات ہیں جو عوام کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہماری جو یوتھ ہے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ملک کی ترقی میں ان کا مرکزی کردار ادا ہوتا ہے، جس میں ہم نے بات کی کہ علماء جو ہے ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. علماء کرام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو، ہماری یوتھ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے سعد مدنی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو علماء کرام ہیں وہ ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہم نے کہا کہ جہاں پر کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کچھ سخت مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عام مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے ملک میں جو زیادہ مسائل ہیں وہ سیاسی مسائل زیادہ نہیں ہیں، معاشرتی مسائل بہت زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کا ہر ایک بندہ سیاست کے اوپر بات کرنا جانتا ہے. وہ ہر ایک بندہ سیاسی سوچ ہے، اس کی معاشرتی سوچ نہیں ہے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. دانشور، اہل علم، سارا طبقہ، صحافی ہو، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں، اس وقت سب کا جو فوکس ہے وہ صرف اور صرف سیاست ہے. ہمارے معاشرتی مسائل کیا ہیں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی سوچ نہیں کر رہا. ایون ملک سے جو باہر انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں، باہر کے ممالک میں کیا چل رہا ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اپنے یہ جو چند لوگ ہیں انہی کے اوپر ہمارا فوکس ہے. یہ اٹھ رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، یہ ان کا نام پاناما میں آ رہا ہے، ان کا نام فلاں میں آ رہا ہے، یہ کرپشن ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے. مطلب اس دائرے سے ہم باہر نکل ہی نہیں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس دائرے سے نکل سکتے ہیں اور بجائے اس سوچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کہ ہر بندہ جو سیاسی ہے، ہم معاشرتی جو ہمارا جو ایک پہلو ہے، جو ایک غیب ہے، اس کو کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم معاشرتی مسائل کو دوبارہ سے اجاگر کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں. افضال بھائی، جس طرح کہ بات ہوئی وقفے سے جانے سے پہلے کہ علماء کرام کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دانشور اور صحافی جو ہر معاشرے کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے دانشور آج کل دیکھ لیں کہ ہمارے دانشور جو ہیں وہ ایسے ایک ریٹنگ میں پڑ گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اندر کی خبریں نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. صرف یہ کہ میری ریٹنگ بڑھ جائے. خدا را اس قوم کا خیال کریں. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر ایک اگلے کے عیب کو نہ تلاش کریں. ہر عیب پہ آپ کا لکھنا ضروری نہیں ہے. جس طرح کہ اسلام بھی درس دیتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کا ایسا عیب دیکھ لیا کہ جو عام عوام میں مشہور نہیں ہے، آپ عام لوگ نہیں جانتے، اس پہ پردہ ڈالیں، اس پہ پردہ پوشی کریں. اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کے واقعی خیر خواہ ہیں، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا اپنا لکھنا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے نہ کریں. کوشش کریں کم سے کم اگلے کے عیب ذکر کریں، کم سے کم ہاں وہ باتیں ذکر کریں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. ملک کے خیر خواہی میں لکھیں. آپ ایک دوسرے کی ذات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے کی ذات کو نیچا دکھانے والا کام نہ کریں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ سیاست جب آتی ہے بڑی بڑی کتابیں بھی منظرنامے پہ آ جاتی ہیں، اور آج کل دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی لوگ پرانی تھوڑی سی نا بورنگ کتابوں سے ذرا ہٹ چکے ہیں، ذرا نعوذ باللہ اور گندی کتابوں کو منظر عام پر لایا جائے. وہ ایک پارٹی کہتی ہے دوسری نے پیسہ دیا، دوسری پارٹی نے یہ کروایا، دوسرے کہتے ہیں نہیں جی اس میں یہ عیب ہیں. وہ ایسی چیزوں کو
آپ نظر انداز کریں. بالکل سیاسی اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، ہوتے ہیں. اب اس ملک کا اختلاف ہونے سوچیں. دیکھیں آپ کو سیاسی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو حق ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ذاتیات کے اوپر بات کرنا اور غیر اخلاقی جو ہے مطلب یہ مناسب نہیں دیتی. اب دیکھیں آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب کوئی بھی بندہ پاکستان کا نام لیتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں مسلم رہتے ہیں، مسلم کے اوپر بات ہوتی ہے. وہاں پر آپ کو یہ بات نہیں یہ کسی پنجابی نے کہا ہے، یہ کسی افغانی نے کہا، یہ مطلب آپ کے اوپر یہ بات نہیں، صرف اور صرف یہ بات ہوگی یہ پاکستانی ہے، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں، عملی طور پہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. عملی طور پہ تو ہم ساری حدیں عبور کر رہے ہیں. ہاں بس وہی بات ہے نا کہ ہمارے دانشور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو ملک کے مفاد میں ہے، ملک کے عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس بات کا کیسا دفاع کرنا ہے، کیسا، یہ نہیں کہ ہم نے زبانی تیر چلانے ہیں اور اگلے کی ذاتیات پہ مزید کیچڑ اچھالنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. ہم نے یہ چیزیں ہمارے تک آتی ہیں، ہم اپنے آپ کو مزید بہتر بنائیں، اپنے آپ میں اچھی کوالٹیاں بنائیں، اپنے آپ کو ایک دین کے قریب کریں، اپنے آپ کو ملک کے لیے مخلص بنائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا ہے کہ وہ فوج میرے خلاف کام کر رہی ہے، آپ فوج کے خلاف نکل پڑو، آپ بھی دوڑ پڑو. وہ جی پولیس فلاں صوبے کی پولیس یہ کر رہی ہے، آپ اس کے خلاف نکل پڑو، آپ بھی دوڑ پڑو. فلاں صوبے کے یہ محکمہ یہ کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف دوڑ پڑو. نہیں، اپنے آپ کو سیو کرو، اپنے آپ کو اچھی قوم بناؤ، اپنے آپ کو آگے لے جاؤ. جب ادارے قائم ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کا وہاں پر کوئی انٹرفیس کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اخلاقی جواز نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نہیں، اگر عام عوام اس میں انٹرفیئر کرتی بھی ہے، ان کو کم از کم اخلاقی دائرے کا خیال رکھنا چاہیے، ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے اگر مثال کے طور پہ آج کچھ وزیر ہیں، یعنی کہ کچھ اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، آپ یہ دیکھیں 5-10 سال بعد یہی آپ کے گلی محلے میں بیٹھنے والے لوگ تھے، آپ کے شہر میں بیٹھنے والے لوگ تھے. آج آپ نے ان کو ادھر پہنچا دیا. کیوں؟ آپ نے ایسی تربیت کر کے پہنچایا، وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک اچھا، اگر آپ کے اوپر بڑے برے حکمران آ گئے ہیں تو اپنے آپ کو اچھا بناؤ. اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھا بناؤ گے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے باپ، آپ کے عزیز و اقارب، انہی میں سے کل وہ تو ہر ایک نے زندگی ختم ہو جانی ہے، ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے. وہ تو آج نہیں تو کل فوت ہو جائیں گے. اگر آنے والی نسلوں کو بھی آپ اسی طرح تیار کرتے رہیں گے تو پھر تو مزید بربادی کی طرف ہی اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. پہلے پاکستان کے 71 میں 2 ٹکڑے ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بڑا انہونی ہو کہ ملک کو پھر اسی چیز سے گزرنا پڑے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمارے محکمے بھی مضبوط ہوں، ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں، ہماری فوج بھی مضبوط ہو، ہماری عدلیہ بھی مضبوط ہو، ہماری جمہوریت بھی مضبوط ہو. ایسی جمہوریت مضبوط ہو جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. اور یہ ہماری عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ دانشوروں کی ہر بات کو لکھی ہوئی کو پیچھے نہ چل پڑو. یہ کل کو اس پارٹی کا لکھیں گے، پھر اس پارٹی میں آ جائیں گے، پھر اس پارٹی میں چلے جائیں گے. اور اس میں صحافیوں کا بھی بہت کردار ہوتا ہے. صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ایک اچھا پیغام دیں، ایک اچھی چیز لوگوں کو پہنچائیں، تاکہ عوام کے اندر ایک تحمل، ایک صبر، ایک برداشت کا پیمانہ جو ہے وہ برقرار رہے. وہ اگر کل ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کریں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی ووٹ تو ڈالنی ہے، 7-10 بندوں کو مارنا بھی ہے، ان کو پھینٹی بھی لگانی ہے، ان کو ووٹ ڈلوانی ہے. نہیں، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. آپ اپنے بھائیوں کو بھی فورس نہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی فورس نہ کریں. یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ یہ آپ اس سازش سے پیچھے ہٹ جائیں. جو سازش بڑے بڑے اوپر بیٹھ کے ہمارے ملک کے خلاف کھیل رہے ہیں، اس سازش کا حصہ نہ بنیں. اپنی ووٹ کا حق ادا کریں لیکن سازش کا حصہ نہ بنیں. جی، ابھی ایک بات جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر زیادہ فوکس دے رہے ہیں کہ جو عوام ایک بریانی پلیٹ کی خاطر اپنا ووٹ، اپنا ضمیر بیچ سکتی ہے، وہ کبھی اچھے لیڈر کا انتخاب نہیں کر سکتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایسی باتوں کو ڈسکس کرنا میرے خیال میں جو عام ہوں، لوگوں کے اندر دوریوں کا سبب بنے، ایسی باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. جی فلاں نے ایک بریانی کی پلیٹ کی وجہ سے ووٹ ڈال دی، فلاں نے یہ 5,000 کی وجہ سے ووٹ ڈال دی، فلاں نے 2,000 کی وجہ سے ووٹ ڈال دی. یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کی ایک پستی کا منظر پیش کرتی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ اتنی پست قوم ہے کہ ایک 100 روپے کی بریانی کے پیچھے ووٹ ڈال دیتی ہے. یہ اتنی پست قوم ہے کہ ایک نالی بنوانے کی وجہ سے ایم پی اے کا
ووٹ دے دیتی ہے. یہ اتنی گئی ہوئی قوم ہے کہ اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر پورے ملک کا فیصلہ کر دیتی ہے. یہ اس چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ دیکھیں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے, شعور دینا چاہیے, اسے بتانا چاہیے بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہو فلاں حکمران کی وجہ سے اتنا اوپر آ رہے ہو, اس کو جواب نہ دو, اسے سمجھاؤ, تحمل سے کام لو, صبر سے کام لو. یہ ایک بندہ بات پوسٹ چڑھاتا ہے, ایک بندہ اسے جواب دیتا ہے, پھر اس کو گالیاں نکالنے والے 10 بندے آ جاتے ہیں, پھر ان کو گالیاں نکالنے والے 20 بندے, پھر ان کو گالیاں نکالنے والے 100 بندے. اس کام میں نہ جاؤ, اس دل میں نہ جاؤ. 71 آپ نے نہیں دیکھا, آج کی یوتھ نے 71 نہیں دیکھا, اس ملک کا کیا حال ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ 71 سے بھی برے حالات کی طرف نہ لے جاؤ, کیونکہ اس وقت تو ہر جگہ پہ سوشل میڈیا نہیں تھا. پاکستان میں ایک ٹی وی چینل تھا شاید 71 میں, ہماری بھی اس سے عمر کم ہے. 71 میں ایک ٹی وی چینل سنتے تھے کہ پی ٹی وی آتا تھا. اب سوشل میڈیا نے اتنا کنٹرول کر لیا پورے ملک کے اوپر, آپ جو بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے تک بھی وہ پہنچ جاتی ہے. ایک دن پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک بندہ بڑے فخر سے پوسٹ لگا رہا ہے, کہتا ہے جی آج میرے بچے نے نا فلاں لیڈر کی فوٹو دیکھ کے کہا کہ یہ بڑا گندا بچہ ہے, بڑا گندا بندہ ہے. میں نے اس سے پوچھا اس کا نام جانتے ہو؟ نہیں میں نام نہیں جانتا, لیکن یہ بڑا گندا بندہ ہے. وہ بڑے فخر سے پوسٹ لگا رہا تھا. اوے اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گند ہے, یہ گند ہے. نہیں, اپنے آنے والے نسلوں کو بتاؤ کہ ہم نے اپنا ملک کل کیسے سیو کرنا ہے, اپنا ملک کل کیسے آگے لے جانا ہے. آج کو چھوڑو, جو گند مچ رہا ہے, لیکن آنے والے کے ووٹر جو ہیں, آنے والی جو نسل جو ہے, آنے والا جو کل ہے, اس کو اچھے بنانے پہ زور دو, اس کو اچھے بنانے پہ زور دو. ان حکمرانوں سے انشاءاللہ ایسے ہی جان چھوٹ جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بندہ ایک بریانی پلیٹ کی خاطر جو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کا ضمیر اور وغیرہ وغیرہ جو بھی قصے کہانیاں مشہور ہیں, یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیڈروں کے لیے, یہ شرم کا مقام ہے ہمارے اہل علم کے لیے کہ ان لوگوں نے یہ چیز تو دیکھ لی ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک بریانی پلیٹ کی خاطر اپنا ووٹ بیچ رہا ہے, لیکن وہ کیوں بیچ رہا ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بغیر کچھ جانے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے, ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے جو کہ مختصر سی ہے, اس کے لیے اپنا ووٹ سب کچھ دے رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے جو مرضی لینا, بس مجھے یہ چیز دیں. آپ اس بھوک کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کی مجبوری کو نہیں دیکھ رہے, اس کی لاچاری بے بسی کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا گر گیا ہے. اور شرم کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ جس نے اس قوم کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جو صرف اور صرف اپنا چھوٹا جو بنیادی مسئلہ ہے. اب دیکھیں, خوراک دینا ٹھیک ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے جو عام مسائل ہیں, جس طرح یہ بجلی کا مسئلہ ہو گیا, سڑکیں, یہ سب چیزیں, یہ بنیادی جو حقوق ہیں, یہ کس نے دینا ہے؟ ریاست نے دینا ہے. اور بدقسمتی سے جو بھی حکمران آتا ہے اس کو صرف اور صرف اپنا جو ہے تو اپنا کرسی کا لالچ, اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. عوام جو ہے وہ تو بس پس رہی ہے, ظلم اس کے اوپر جس طرح تھا ویسے یہ بس طریقہ کار مختلف ہو رہا ہے, لٹ رہی ہے. اور اس وقت دیکھیں کہ ہمارا ابھی تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جس کو ہم ایک سائن کے طور پہ پیش کیا جائے. اب پاکستان میں بہت سارے ایسی یوتھ ہے کہ جو جب بھی کسی لیڈر کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے لیڈروں کا نام نہیں لیتے. وہ کن کا نام لیتے ہیں؟ وہ منڈیلا اور وغیرہ وغیرہ وہ نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر لیتے ہیں تو جو برطانیہ کا وزیر اعظم اس کا نام لے رہے ہیں. یار شرم کا مقام ہے کہ آپ اس قابل بھی نہیں کہ آپ کی یوتھ جو ہے آپ کو سمبل کے طور پہ پیش کر سکیں. اس کو فخر ہو کہ ہمارے پاس بھی ایسا لیڈر ہے, ہمارے پاس بھی ایسا ایک آئیکن ہے کہ جو ہماری اچھی نمائندگی کرتا ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. شرم کا مقام ہے. اور پھر عوام یہی دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو لیڈر ہمارے پاس آ رہے ہیں احساس دلا رہے ہیں, ہمیں قربتیں بڑھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں گے الیکشن, یہ بھی 25 کو الیکشن ہے, اس کے ایک ہفتے بعد یہ لیڈر آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے, یہ بالکل ہوا ہو جائیں گے. پھر 5 سال عوام جو ہے وہی سڑکوں پہ رولے گی, وہی سب کچھ ہوگا. لیکن یہ ہمارے پاس ایک گولڈن موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلڈ کریں اور احساس جانیں اور اس چیز کو جانیں کہ بہت ہم نے ظلم سہ لیا, بہت غربت سہ لی, لیکن اب ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو سنوار سکتے ہیں, اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں, اپنی تقدیر کو سنوار سکتے ہیں. تو ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل مختصر سا رہ گیا, تو اس وقت آپ چونکہ الیکشن قریب ہیں
تو الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے، ملک کو پرامن بنانے کے لیے آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے اللہ کرے خیر خیریت سے اور پرامن طریقے سے ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ ہم جو سوچتے تھے سال 2 سال پہلے کہ یہ الیکشن آئے گا اور ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا، ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے عوام کو شعور دے دیا ہے۔ شعور کیسا دیا ہے؟ گالی کیسے دینی ہے، ذاتیات پہ کیسے کیچڑ اچھالنا ہے، اگلے کو کیسے نیچا دکھانا ہے، ایسا شعور ہماری عوام کو نہیں چاہیے۔ صحیح۔ عوام کو سوچنا چاہیے ایسا شعور ہمیں مزید برباد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے شعور نہیں کہتے۔ شعور کیا ہے؟ لوگوں کو علم دو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیوں ہو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ملک پاکستان کی کیا اہمیت ہے، اس ملک کی کیا ضرورت ہے، یہ ملک پوری دنیا کے لیے کیسے ایک کانٹا بنا ہوا ہے، یہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے عوام کو شعور دے دیا اور مزید بربادی کی طرف لے گئے۔ دوسری پارٹی ہے ان کا تو منشور ہی یہی ہے کہ عوام کو جتنا غربت میں دھکیل کے رکھو گے اتنا ہی آپ اس پہ حکمرانی کر سکتے ہو۔ وہ پرانی پارٹی ہے، اس کا دستور یہ ہے کہ جتنا غربت آپ ایک صوبے کو دیکھ لیں کہ وہاں کتنی غربت کی حالت ہے، لوگوں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں میسر، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے۔ وہ ان کا آج سے کچھ سال پہلے بھی، یعنی کہ ہماری پیدائش سے پہلے بھی یہی نعرہ تھا، آج بھی وہی نعرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا ان کو دبا کے غربت کی سطح سے نیچے رکھو گے اتنے آپ اس میں حکمران ہوگے۔ ایک اور پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او خدارا، اس قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، اس قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، اس قوم کو صوبوں میں تقسیم نہ کرو، اس قوم کو ایک قوم بناؤ۔ اور ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں گالم گلوچ سے بچا کے رکھیں، انہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بچا کے رکھیں، ایک انتشار سے بچا کے رکھیں، تب ہی ہمارا آنے والا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ لیکن باپ بھی اسی کام میں، بھائی بھی اسی کام میں، بیٹا بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ایک سیاستدان کو وہ خدا مانتا ہے اور باقیوں کو وہ جو ہے نا گالی کم سے کم تر کمینہ مانتا ہے۔ دوسری پارٹی میں بھی یہی ہے، تیسری میں بھی یہی ہے۔ ان چیزوں سے نکلو اور دیکھو کہ ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز پہ زور دو، اور انشاءاللہ العزیز ہم آنے والا ملک جو ہے وہ کل اچھا بنا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ اس الیکشن سے امیدیں تھی، خاص کر مجھے اور کئی دنیا کو بڑی امیدیں تھی، وہ امیدوں پہ تو بالکل پانی پھر چکا ہے۔ ایسا معاشرہ نہیں ہم نے بنانا، ایسا شعور نہیں دینا کہ جو ہماری گراؤٹ کو مزید گہرائی کی طرف، گند کی طرف دھکیرا ہو۔ ایسا شعور عوام کو نہیں دینا، عوام کو ایک علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، عوام کو قرآن و حدیث سے منور کرنا ہے، عوام کو ایک بہترین اخلاق کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ اس عوام کو ایک قوم بنانا ہے، ایک قوم تشکیل دینی ہے۔ جب ایک قوم بناؤ گے تو آپ ترقی کر سکو گے۔ جب تک صوبوں میں سیاست کرو گے، نہ آپ کا مستقبل ہے نہ اس قوم کا ہے، نہ آپ کا نام لیڈروں میں آ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے قوم کو پہلے ہی تقسیم کر کے ایک صوبے پہ حکمرانی کی، ایک قوم کو اجاگر کر کے اس پہ سارا حکومت کی۔ آپ اگر ایک قوم بنائیں گے آپ کا نام اچھے صفوں میں آئے گا، اگر آپ قوم نہیں بنائیں گے آپ کا نام بھی کل کی طرح بالکل ہی ردی ہوتا جائے گا، جس طرح پہلے کئی سیاستدانوں کا نام ردی ہو گیا۔ جی بالکل، ہمیں جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جی سعد مدنی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی ناظرین، چونکہ الیکشن جو ہے وہ بھی 25 کو ہو رہا ہے، اور اس الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں، اور تمام جو اخلاقی حدیں ہیں ان کو عبور کیا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو گندہ کرنے کے لیے تمام حدیں جو ہیں ان کو عبور کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جو ایک انسان کا عزت نفس ہے اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یوتھ کو مختلف جگہوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی پہ لگا ہوا ہے، اور یہی لیڈر جن کی خاطر یہ یوتھ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر رہی ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ لیڈر کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں۔ عوام کل بھی پس رہی تھی آج بھی پس رہی ہے۔ عوام جو ہے اس کا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور صرف ان لیڈروں کا ہے جو ان عوام کا استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کون ہو رہا ہے؟ ہماری یوتھ ہو رہی ہے۔ تو یوتھ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، نوجوانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور جانیں کہ آپ کا جو بیان ہے اور آپ کی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے حکمرانوں میں ان کی ذاتیات کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ کل بھی
ایک تھے آج بھی ایک ہیں، بس فرق کتنا ہے کہ عوام کو آپس میں لڑانا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بیان کرنا، اور ہماری پوری عوام جانتی ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، چونکہ جو بندہ آپ کے پاس ہو اس کی اچھائی برائی کا سب کو علم ہوتا ہے، اور آج میڈیا کا دور ہے اور کوئی بات چھپی ڈھکی آپ سے نہیں رہ سکتی۔ لیکن لیڈر جو ہے، لیڈر ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف ہونا آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات کا دائرہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں لگائیں، لیکن کم سے کم جو اخلاقی حدیں ہیں ان کو عبور نہ کیا جائے۔ آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کریں 100 بار کریں، لیکن اخلاقیات کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کے کریں۔ اور یوتھ جو ہے وہ بعض کا تو اخلاقیات کی ان حدوں کو بھی عبور کر جاتی ہے کہ جو سوچتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے وہ کوفت محسوس ہوتی ہے کہ ہماری یوتھ کس ڈگر کو جا رہی ہے۔ اور ابھی الیکشن جو ہے، الیکشن کے دن تمام یوتھ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جس مرضی لیڈر کو آپ چنیں، لیکن لیڈر چنتے وقت کم سے کم ایک لمحہ ضرور سوچیں کہ اب تک جو سیاسی وڈیرے جو ہیں ان کا ہمارے ملک پر راج ہے، انہوں نے اس ملک کو کیا دیا، انہوں نے ہماری یوتھ کو کیا دیا، تعلیم کے اوپر کتنا کام کیا، صحت کے اوپر کتنا کام کیا، کیا ہمارے جو ملکی مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کتنا کام کیا، ملک کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنا کام کیا، پاکستان کی جو ترقی میں کردار اپنا کتنا ادا کیا، خود کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے، اور ملک کیا تھا اور ملک کو کیا سے کیا کر دیا، یہ ضرور سوچیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر جو ہے آپ اس کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، لیکن اپنے ضمیر کو ایک بار ضرور جھنجھوڑیں اور یہ جانیں کیا ہمارا لیڈر ہمارے ملک کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، کیا اس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ ہم اپنے اس لیڈر کو لیڈر کہہ سکیں، یہ جانیں۔ اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس قدر جو ہے وہ شخصیت پرستی میں گھس چکی ہے کہ وہ یہ بات جاننا ہی نہیں چاہتی، وہ سننا ہی نہیں چاہتی اپنے لیڈر کے خلاف۔ لیڈر چاہے کتنے کرپٹ کیوں نہ ہو، کتنے خراب کیوں نہ ہو، کتنے گرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ خدا را اس ملک کے اوپر جو ہے کچھ رحم کریں۔ اس ملک کو توڑنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام حدیں کراس کی ہیں۔ ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل بہت سارے ہیں، وسائل بہت کم ہیں، قرضے بہت زیادہ ہیں۔ سوچیں کہ اگر حالات یہی رہے تو کیا ہم جو روشن پاکستان کا ایک خواب دیکھ رہے ہیں کیا ہم اس کو پورا کر سکیں گے؟ کیا ہم اپنے ملک میں خوشحالی لا سکیں گے؟ کیا ہم اپنے بنیادی مسائل حل کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنے ملک کو تعلیم سے آراستہ کر سکیں گے؟ کیا ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکیں گے؟ کیا ہم ملک پاکستان کو جو اس وقت تمام اسلامی ممالک کی نمائندگی کرتا ہے ان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، کیا ہم اس اپنے جو ایک معیار ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تک ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو سکتے تب تک ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے ملک میں ترقی لا سکتے ہیں، خوشحالی لا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایک بہت گولڈن اور قیمتی موقع ہے کہ ہم اس وقت ووٹ دیتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز سنیں اور اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں کہ اب جب ہم اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ ایک امانت ہے۔ یہ ہم امانت کس کے پاس رکھ رہے ہیں؟ کیا جس کے پاس رکھ رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے؟ کیا وہ ہمارے مسائل حل کرے گا؟ کیا وہ اس ملک کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ لیڈر بہت سارے آئے، بہت سارے گئے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو بڑی پاور مان رہے ہیں، شاید وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ وہ لیڈر آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان کل تھا، آج ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس ملک پر بہت کرم کیا ہے، بہت نوازا ہے، ایسے ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو خدا را تمام لیڈران سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ الیکشن کے دن تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے حق میں ووٹ پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا، لیکن اپنے ملک کا ضرور خیال رکھیں اور اس الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں
اور اس کے علاوہ جو اہل علم لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ اپنے قلم کی طاقت سے اس الیکشن کو پرامن کریں، اور صحافی جو جرنلسٹ جو کسی بھی ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت عرصہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیا، اپنی باتوں کو منوا لیا، لیکن کچھ ملک کے لیے بھی کریں، اس کو پرامن بنانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتاب ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ چھو رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان